अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे नई सियासी जमातों की तश्कील के हवाले से और ऐसे नामों का जिक्र करेंगे कि जो मौजूदा सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन उनके कुछ ग्रुप्स अलग काउंट किए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जुल्फ़िकार जूनियर की, एक नई सियासी जमात तश्कील देने के हवाले से, जिन्होंने अब बाकायदा तौर पर अपनी सियासत में दाखिल होने का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि अब वो लाड़काना के जो हल्के मौजूद हैं सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के, उनमें से किसी एक हल्के पर इलेक्शन में जो है वो कॉन्टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ हम कुछ बातचीत करेंगे इस वक्त कि जिस तरह से गैर कानूनी पार्किंग माफिया जो है वो कंट्रोल में नहीं है और गो के बेशतर दावे किए जाते हैं। बहुत से इस तरह के बयानात भी सामने आते हैं कि जो इलीगल जो पार्किंग्स हैं या जो पार्किंग माफिया के तौर पर हम देख रहे हैं लोगों से पार्किंग फीस वसूल की जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो बल्दियाती हुकूमत है या जो मेयर के इक़दामात हैं वो काफ़ी हद तक अमल पैरा उस पर जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो गैर कानूनी पार्किंग जो है इसको किस हद तक अब तक कंट्रोल किया जा सका है और कितनी जो है वो हम देख रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर गिरफ्त मजबूत हो चुकी है हुकूमती इदारों की या अहदेदारान की, और किस हद तक मामलात बेहतरी की जानिब नज़र आ रहे हैं। साथ साथ कुछ बात करेंगे तालीमी इदारों में मनशियात की फराहमी के हवाले से कि बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन्स किए जाते हैं, ऑपरेशंस किए जाते हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद तालीमी इदारों की हमें ऐसी नज़र आती है जहाँ पर बाआसानी इन तलबा और तालबात को ये नशा आवर जो जिनको कहा जा सकता है कि ममनुआ अद्वियात हैं या जो नशा आवर अशिया हैं वो उनकी पहुंच में हैं और इसी वजह से वो तो वहाँ तालीम हासिल करने के बजाय और दीगर सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाते हैं। तो इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमानान ग्रामी मौजूद होंगे, लेकिन स्टूडियो में हमें जो मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं उनका आपसे तारुफ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं डॉक्टर अख्तर सईद साहब ने, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। साथ साथ मुख्तलिफ और दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन कराएंगे, उनसे आपका तारुफ कराती चलूँगी। सबसे पहले हम कुछ नशे के हवाले से ही बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि क्रैकडाउन्स होते हैं, बड़े पैमाने पर छापे मारे जाते हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, जो मनशियात जो होती है वो भी कब्जे में ले ली जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त शहर कराची में एक बहुत बड़ा मसला है। आप तालीमी इदारों में देख लीजिए कि हर छोटे से बड़े तालीमी इदारे में ये बाआसानी तलबा को जो है उनकी पहुंच में है, ख़रीद लेते हैं, मिल जाती है। कैसे मुमकिन हो पा रहा है ये? देखें, इसमें बहुत सारे अनासर हैं। अगर आप पास्ट में जाएँ तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हमने बहुत लोगों को एजुकेट किया कि भाई ख़ास तौर पे अगर हम इंटीरियर की बात करें, हम सिंध में चले जाएं, इंटीरियर सिंध में चले जाएं, तो हमने बड़ी कैंपिंग्स की हैं। एज ए डॉक्टर हमने बहुत जाके लोगों को प्रमोट किया कि भाई देखें, ये ना सिर्फ आपके लिए अच्छा है बल्कि आपकी आने वाली नस्ल के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जब आप कोई ऐसी ड्रग को ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इस काबिल नहीं रहता है, वो अच्छे बुरे की पहचान को ख़त्म कर देता है। अच्छा, रह गया तालीमी इदारों की बात, आप जिस तरह की तो वहाँ तालिब इल्म होते हैं, तालिब इल्म का ये मसला है कि उनके पास ज़रिया माश नहीं होता। ज़ाहिर है वो घर से फंडिंग ले रहे होते हैं या उनको कोई और भाई या कोई बहन सपोर्ट कर रहा होता पढ़ाने के लिए। तो जब ये इन चीज़ों में पड़ जाते हैं तो फिर वो गलत अनासर के साथ क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर वो उनका जो हल्का अबाब है वो चेंज हो जाता है और उनका फोकस भी आउट हो जाता है। वो उसी तरह से उनकी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल माँ बाप का है, उनके बहन भाइयों का है, उनके साथियों का है, उनके दोस्तों का है कि उनको एजुकेट करें, उनको वॉच आउट करें। इसमें बहुत से ऐसे लोग भी जो रिकवर हुए, बहुत से बड़े बड़े केसेस जो रिकवर हुए, लेकिन ये कि मैक्सिमम अगर आप ये कह लें कि अगर आप बड़े हल्के में चले जाएं तो वो बड़ा नशा करते हैं और वहाँ पर भी वो चीज़ें उनके समझ लें कि एक कल्चर में आ गई हैं। वो उसको एक अच्छा चीज़ समझते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें आजकल एक बड़ी चीज़ है जिसे हम आइस कहते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो उन लोगों में ज़्यादातर साइकोलॉजिकल इफेक्ट इस तरह पैदा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी से तो होते हैं तंग मगर दूसरे को भी तंग कर देते हैं और वो फिर लॉन्ग टर्म चलता है और वो चीज़ें आगे जाके बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, इसमें हम जो इंतज़ामिया होती है इन तालीमी इदारों की, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिसकी भी हम बात करें, वहाँ पर क्यों कंट्रोल मुमकिन नहीं हो पाता? क्योंकि 100% इस बात को यकीनी नहीं बनाया जा सकता कि अब वहाँ पर जो तालिबे इल्म हैं उनकी पहुँच से दूर है ये नशा आवर अद्वियात या इस तरह का जो भी मटीरियल है। और इंतज़ामिया आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ को संजीदगी से लेती है? कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिसको देख के इसको काबू किया जा सके? मेरा नहीं ख्याल है ऐसा कुछ है। देखिए, हमारे पास ज़्यादा जो है वो एक CCTV कैमरा आता है और क्या होता है, इसके अलावा तो आप कोई मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रेमिसेस में आप वो अगर बच्चा आया या वो लड़का या लड़की आई तो एक ख़ास पीरियड में तो वो टाइम लेके क्लास में बैठेगी या
جو ہے وہ کینٹین میں بیٹھے گی لیکن اس کے بعد وہ ایگزٹ ہو جائے گی, تو وہ کتنا مانیٹر کر لیں گے اس کو. اور اس کے بعد وہ تو پھر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے سرکل آف فرینڈس پہ یا پھر جہاں وہ بیٹھتا ہے وہاں ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کا مانیٹر نہیں کر سکتے, خاص طور پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تو بالکل نہیں کر سکتے. صحیح. ہم اس وقت جوائن کر چکے ہیں اسی موضوع پر کچھ مزید بات کرنے کے لیے سماجی رہنما ہے, معروف سماجی رہنما یونس امین صاحب, جو اکثر و بیشتر ہمیں اس طرح کے ہی آپریشنز کرتے ہوئے, گرینڈ آپریشنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا اس طرح کی چھاپا مار کارروائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نشہ بک رہا ہوتا ہے جن جگہوں پر یا جن لوگوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ یونس صاحب, آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. یہ بتائیے گا کہ آپ کافی حد تک ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ گہری نظر رکھتے ہیں کہ کہاں کہاں کن کن جگہوں پر بآسانی یہ نشہ جو ہے وہ دستیاب ہے, اور کیوں جو بیچنے والے افراد ہیں وہ گرفت سے باہر ہیں, قانون کے کٹہرے میں نہیں پہنچ پاتے ہیں, یا قانون جو ہے وہ ان کی گردنوں تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا ہے. کیا ریزنز ہیں, آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں اس وقت کراچی میں جو نشے کا بڑھتا ہوا رجحان ہے, اس کے کیا ریزنز ہیں؟ جی السلام علیکم, الحمدللہ رب العالمین. آپ نے مجھے اس پروگرام میں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ منشیات تو جو ہے وہ پاکستان میں ہے, باہر ممالک میں زیادہ ہے لیکن پاکستان میں دکھائی زیادہ جا رہی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قومی سلامتی اداروں نے اس وقت الحمدللہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے, اور پاکستان کراچی خصوصاً بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر منشیات فروشی ہو رہی ہے, لیکن اداروں نے اس کو کنٹرول کرنا شروع کیا ہے. روزانہ کی بنیاد پر منشیات فروش پکڑے جاتے ہیں. جیسے اتوار کے دن اورنگی ٹاؤن کے اندر مکسی محلے کے 4 بڑے اڈے انہوں نے مسمار کر دیے. پھر کل بھاری نفری کے ساتھ منشیات کے عادی لوگوں کو ریپ کرنے کی کوشش کی, تو منشیات کے اڈے بھی مسمار کیے جا رہے ہیں, منشیات کے عادی لوگوں کو بھی ریپ کیا جا رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر جس طرح کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ گرفت میں بھی آئیں گے, کیفر انجام تک بھی پہنچیں گے, اور یہ لوگ جو روڈوں پر کرائم اور جرائم کرنے والے منشیات کے عادی لوگ ہیں یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو کر اپنے گھروں کو ضرور جائیں گے. تو یہ مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا جو اس سے ریلیٹڈ جن لوگوں کا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا, منشیات فروشوں کو, وہ کافی حد تک اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس سے اس میں خاصی کمی واقع ہو. لیکن تعلیمی اداروں کے لیے خاص کر کے کیا کوئی پروسیس موجود ہے کہ کس طرح سے نشاندہی ہو سکے ان افراد کی یا ان لوگوں کی جو ان تعلیمی اداروں میں منشیات فروشی میں ملوث ہیں؟ دیکھیں, کل پرسوں جو ہے وہ ڈیفینس کے اندر آن لائن کا نیٹ ورک ڈیفینس پولیس نے پکڑا, جس میں 6 ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں ان سے آئس وغیرہ برآمد ہوئی. تو تعلیمی اداروں میں زیادہ تو جو ہے وہ آن لائن سپلائی وغیرہ ہوتی ہے. تو الحمدللہ دیکھیں پرسوں کی بات ہے, اور کل اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا وائرل بھی بہت ہوئی ہے, تو ان پر بھی گھیرا تنگ ہو چکا ہے. تعلیمی اداروں کے اندر بھی ہمارے قومی سلامتی اداروں نے اپنا پورا جال بچھا دیا ہے, نیٹ ورک پھیلا دیا ہے, بڑی بڑی فہرستیں بن چکی ہیں, اور بڑی ہی کامیابی آپ دیکھ سکتے ہیں, معلوم کر سکتے ہیں. ڈیفینس پولیس نے کل 6 بڑے ملزمان کو جو کہ آن لائن نیٹ ورک تعلیمی اداروں کے اندر سپلائی کر رہے تھے ان کو دبوچ لیا, کیفر انجام تک جا چکے ہیں, کیونکہ تمام منشیات جو ان سے برآمد ہوئی تھی وہی اس کیس میں ان پر ڈالی گئی ہے. صحیح. ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں رکن اسمبلی ہے متحدہ قومی موومنٹ کے جمال احمد, ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. بہت شکریہ جمال صاحب, آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں نشے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے حوالے سے, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی گئی ہے, اس پر ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو نوجوانوں میں یہ منشیات کا رجحان بڑھ رہا ہے اور نشے کی دیگر جو چیزیں ہیں اس کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ادارے کتنے کامیاب نظر آتے ہیں؟ دیکھیں بہت شکریہ, ٹاپک بہت اچھا ہے, مگر تھوڑی سی ساؤنڈ اس کا بڑھائیں گے تو آواز آپ کی آ نہیں پا رہی, تھوڑا بہت جملہ آپ کا سمجھ میں آیا منشیات کے حوالے سے. دیکھیں منشیات سر عام آن لائن بھی بک رہی ہے, علاقوں میں بھی بک رہی ہے, اور ہم پینے والوں کو پکڑ رہے ہیں. سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ منشیات بک رہی ہے, جہاں سے یہ فروخت ہو رہی ہے, وہاں پہ چھاپے نہیں مارے جا رہے ہیں, کیونکہ وہاں بڑے بڑے اماؤنٹ دیے جاتے ہیں. آگے بھی آپ کو پتا ہے سسٹم چلتا ہے پاکستان میں بھی, اور کراچی میں بھرپور سسٹم چل رہا ہے. سر عام آپ یہ دیکھیں نا, کراچی کا کوئی ایسا ٹکڑا آپ بھی سفر کرتے ہیں, ہم بھی سفر کرتے ہیں. سر عام روڈوں پہ کپڑا ڈال کے لوگ ہیروئن پی رہے ہیں, مطلب نشے گھوم رہے ہیں, چیزیں توڑ رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, بیچ رہے ہیں. تو سرکار ہے کہاں؟ ہم نے تو اسمبلی میں کئی دفعہ اس منشیات کے حوالے سے کئی دفعہ کال سے دی, آواز اٹھائی کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے جتنے بھی لوگ ہیں. اب وہ کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر ہمارے ہیں, تو میں نے کہا وہ ناکافی ہے, کیونکہ یہاں پہ منشیات کے لوگ اب زیادہ ہو گئے نا. ایسا نہ کوئی 2-4 سال کے بعد پتا چلا سبھی منشیات ہی پی رہے ہیں یہاں پہ نا.
تو میں نے کہا دیکھیں آپ کے پاس ہائی وے پہ اتنی بڑی جگہیں ہیں، ہائی وے پہ بنایا آپ کے پاس سرکار کی جگہ ہے، اس سے کم 1,000 آدمی کا تو علاج ہو اس کے اندر، مگر یہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. سنتے ہیں، بولتے ہیں ہاں یہ کریں گے اور ایسا ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ایسا کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہے. بچے بچیاں یہاں تک یونیورسٹی کالج کے بچیاں تک پی رہی ہیں. سر عام ہو رہا ہے. ایجنسی کو سب پتا ہے کہاں پہ منشیات بک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، مگر سزا اور جزا کا عمل نہیں ہوگا، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. تو جمال صاحب، یہ جو ہم آپریشنز دیکھتے ہیں، گرینڈ آپریشنز کے نام سے چھاپہ مار کارروائیاں ہوتی ہیں، بڑی بھاری مقدار میں یہ منشیات اور نشہ آور چیزیں جو ہے وہ قبضے میں لی جاتی ہیں، تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بڑھوائے، آواز نہیں آ رہی، بالکل بھی مجھے آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جمال صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں پراپرلی؟ آواز تو آ رہی، تھوڑا ساؤنڈ کو لاؤڈ. ٹھیک ہے، غالباً ان کو میری آواز ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کی طرف واپس آئیں گے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ہم بات کریں کہ بڑے ہم دیکھتے ہیں کہ جی بڑے بڑے گرینڈ آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیادوں کے اوپر، بھاری مقدار میں کیجیز میں جو ہے وہ یہ نشاور چیزیں قبضے میں لی جاتی ہیں، تو پھر اگر اتنا کچھ قبضے میں روزانہ لیا جا رہا ہے تو آخر کتنی چیزیں موجود ہیں کہ اس کے باوجود یہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں اس میں جتنے یوزرز ہیں اس سے زیادہ سپلائی ہے، اور یہ تو سپلائی اتنی ہو رہی ہے کہ لوگ کنزیوم بھی کر رہے ہیں. اب اس کا تو سیدھا حساب ہے کہ اگر ان کو نہیں ملے گا تو کیا کریں گے. تو اس کا مطلب سپلائی پراپر چل رہی ہے اور وہ ملٹی پلائی بھی ہو رہی ہے اور یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور کوئی دیکھنے والا اس کو میرے خیال سے لیکن ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا نا کہ روزانہ کے استعمال کے لیے روزانہ ایک شہر سے باہر سے یہ کھیپ پہنچتی ہوگی، یقیناً یہاں پر کچھ اس طرح کے پوائنٹس بنے ہوئے پوائنٹس ہوں گے، اسٹاکسٹ ہوں گے، کافی ساری چیزیں آلریڈی موجود ہوں گی. خود ایک چینج چل رہی ہے، جس طرح ابھی انہوں نے بولا کہ ایک آن لائن سسٹم چل رہا ہے اور اس میں کافی سارے بڑے بگ جائنٹس، بگ مافیا انوالو ہے اور اس کو چلا رہی ہے وہ. صحیح. تو آپ کا ٹھیک ہے، جمال صاحب ایک بار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمال صاحب، آپ کو آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ غالباً کچھ رابطے میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے صحیح سن نہیں پا رہے ہیں. اچھا، اس وقت ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں میں برابر کی سطح پہ یہ رجحان دیکھا جا رہا ہے، کیا اب تک ریسرچ کچھ ہو سکی ہے کہ کتنی ایج کے افراد جو ہیں وہ زیادہ یہ نشہ آور چیزوں کی جو ہے لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ اس میں جو زیادہ تر ہیں وہ ٹین ایج کے لوگ ہیں، یعنی کالج یونیورسٹیز کے. اس میں تقریباً 13 سال سے 19 سال کے لوگ زیادہ انوالو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو عمر ہوتی ہے وہ مولڈنگ عمر ہوتی ہے اور اس میں اتنی عقل بھی نہیں ہوتی کسی. اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے ایک سگریٹ سے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس نے دیا، دوست نے پیا، تم پی لو، تم بھی دیکھ لو، یا وہ ویپس اور ای سگریٹس کا جو آج کل فیشن میں کرنٹ ویپ میں آ گیا. اچھا، آپ اگر ویپ کو بھی دیکھیں وہ بھی وہی چیز ہے، بس وہ الیکٹرک ہو گئی اور یہ مینول ہے، تو اس کو فرق نہیں ہوتا. ساری بات یہ کہ اس گیدرنگ کی، اس انوائرمنٹ کی ہے. پھر ہمارے یہاں کچھ لوگ دوسرے کو دیکھ کے بھی کوئی فیشن کے طور پہ پی لیتے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے یار یہ کیا ہے، اور اس کے بعد جب باڈی آپ کی مانگتی ہے اس چیز کو، اس نشے کو، کیونکہ انٹوسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز آپ کو بار بار اکسا رہی ہے کہ بھئی مجھے یہ چیز چاہیے. آپ اس کو ٹوبیکو کی مثال لے لیں، لیکن ٹوبیکو تو ایسی چیز ہے آپ روک سکتے ہیں، لیکن جب ایڈکٹ ہو جاتا ہے نا آدمی تو پھر وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اس چیز پہ پرسو کرتا ہے اور ہر حد تک جاتا ہے وہ. صحیح. اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ پورا نروس سسٹم اس کے استعمال کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو ہم اس میں فیملی بیک گراؤنڈ کو کتنا مد نظر رکھتے ہیں کہ آپ کا گھر جو ہے یا آپ کی تربیت جو ہے یا آپ کے پیرنٹس اور دیگر گھر والے جو ہے وہ کتنا کنٹرول کر پاتے ہیں ان بچوں کو جو اس لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کیا واقعی ایسا ہے کہ مکمل طور پہ اس کی عادت یہ ختم کرا دی جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اگر صحیح طور پہ آپ واچ آؤٹ کریں تو عادت ختم ہو سکتی ہے. اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے ماں باپ ان سے دور رہتے ہیں، یا جو انڈیویجولی، آپ نے دیکھا ہوگا یورپ میں اس سائڈ پہ وہ لوگ انڈیویجولی رہتے ہیں، مطلب ان کے الگ الگ رومز ہوتے ہیں، یا وہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، تو وہ لوگ زیادہ بگڑنے کے چانسز وہاں زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ہماری کمبائنڈ فیملی ہے تو وہاں واچ آؤٹ زیادہ ہے، وہ کتنا کر لے گا، تو وہاں لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، اس کے ماموں خالہ سب ساتھ رہ رہے ہیں، تو کمبائنڈ فیملی میں فائدہ بھی ہے اور اس حد تک تو نقصان بھی ہے، لیکن فائدہ یہ ہے کہ وہاں مانیٹرنگ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ وہاں عنصر زیادہ خراب ہونے کا یہ ہے کہ جب آپ انڈیویجول ہو جاتے ہیں، آپ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز زیادہ. تو یہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہم دیکھ رہے ہیں اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے، یہ کیا واقعی جڑ سے ختم کر دیتے ہیں؟ یہ ختم کرتے ہیں اور بہت اچھا سسٹم ہے ان کا. میں بھی کچھ لوگوں سے این جی او سے میرا تعلق ہے، تو وہ اس کو باقاعدہ طور پہ ایک سسٹم ہے، مطلب تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن وہ کیور ہو جاتے ہیں. کتنا وقت درکار ہوتا ہے اس ایٹ لیسٹ 6 منتھ ٹو لے کے آپ 1.5 year لگ جاتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے، ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ہسٹری کیا ہے. لیٹ سے
کتنے ایڈکٹ ہیں آپ, اور کتنا آپ کے وینس میں, آپ کی جو آپ کی باڈی میں, آپ کے بلڈ کے اندر کتنا ریٹین ہو چکا ہے یہ. اچھا, خواتین میں یا کم عمر لڑکیوں میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ ہے کہ جی چونکہ گیدرنگ آپ کی یا سرکل آپ کا جو ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں زیادہ عادی ہو جاتی ہیں, تو لڑکیوں کا رجحان کتنا زیادہ ابھی اس میں نظر آ رہا ہے؟ اور جس طرح آپ نے کہا کہ ٹین ایجرز ایک بہت بڑی تعداد میں انوالو ہیں, اسموکنگ سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ اور پھر آئس یا اور دیگر چیزوں پر جا کر یہ ختم ہوتا ہے. تو اگر کوئی کنٹینیوسلی اس چیز کو, ڈرگس کا استعمال کرتا رہے تو اس کی صحت پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں, خدا نہ خواستہ اس کی زندگی یقیناً کم ہو جاتی ہوگی اس چیز سے, کیونکہ وہ صحت کمزور ہوتی ہوگی اس سے. تو کتنا وقت لگتا ہے کہ آپ اسموکنگ سے لے کے آئس تک پہنچ جائیں اور پھر قبر میں اتر جائیں؟ آلموسٹ دیکھیں 2 سال کے بعد آپ کے لنگس خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور 2 سے 2.5 سال میں آپ کو بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اگر آئس آپ پیتے ہیں, کیونکہ آئس کیا آپ کی باڈی میں سرکولیشن کرتا ہے, سرکولیشن کرنے کے بعد آپ کے آرگنس کو ڈیمیج کرتا ہے. میں نے تو کچھ ایسے کیس دیکھے ہیں کہ 17 سال کا لڑکا بھی بلڈ سپاٹنگ کے ساتھ آیا ہے اور 19 سال میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا, 4 سال میکسیمم 4 سال آدمی جو ہے نا وہ اگر وہ ٹھیک ٹھاک پیتا ہے تو سروائیو کرتا ہے 4 سال. اس سے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی امیونٹی کیسی ہے, اس کی اسٹرینتھ کیسی ہے, اس کی باڈی کیسی ہے. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے, خاص طور پہ جو ابھی آپ جملہ کر رہی ہیں نا آئس کا. تو یہ سب سے پہلے لنگس خراب کرتا ہے, پھر آپ کا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے اس میں ہوتا ہے, پھر آدمی جو ہے وہ اتنا سائیکو تھراپک ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس کے ساتھ کر رہا ہے. کیونکہ وہ چونکہ اس کا دماغ اس کا دماغ نہیں ہوتا, اس میں شادی شدہ لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں بیچلرز بھی ہوتے ہیں, سارے ہوتے ہیں, ان کی پھر زندگی خراب ہوتی ہے, ان کی پھر فیملی خراب ہوتی ہے. تو یہ سارے قصے. صحیح. جمال احمد صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمال صاحب, کچھ بات کرتے ہیں نئی سیاسی جماعتوں کی تشکیل کے حوالے سے. ذوالفقار جونیئر نے جس طرح سے عملی طور پر باقاعدہ سیاست کا آغاز کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ بہت جلد سیاسی جماعت کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کیا جائے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودگی میں ذوالفقار جونیئر کوئی کامیاب سیاسی جماعت تشکیل دے سکیں گے؟ دیکھیں, ہونے کو تو پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے, اور لازمی اب کون ان کو لے کے آئے, کون ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی نیت سے آ رہے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں لوگ, ان کے ساتھ جڑیں گے. کیونکہ 17 سال سے پیپلز پارٹی کو, اس سے پہلے سے لوگ دیکھ رہے ہیں, پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیلیور کچھ نہیں کیا. بے نظیر کی شہادت, ذوالفقار بھٹو کی پھانسی, یہ ساری چیزیں ہیں. ذوالفقار بھٹو کے بے نظیر کے ٹائم میں پھر بھی کچھ ہوتا تھا. جب سے بے نظیر کی شہادت, اس کے بعد سے پیپلز پارٹی کوئی کام نہیں کی. آپس میں ان کی رنجشیں ہیں بہت زیادہ, آپس میں لوگ ایک ساتھ نہیں, ان کے ابھی کئی گروپ بنے ہوئے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ بھائی دیکھیں, کراچی میں لوگ مسئلے کے ٹیکس بھی دے رہے ہیں, سب کچھ دینے کے بعد پورا پاکستان کراچی سے ہی چل رہا ہے, مگر کراچی کو ڈیو شیئر کیا مل رہا ہے؟ اگر مل بھی رہا ہے تو سرکار, سندھ سرکار تو کوئی نیچے تک دینے کو تیار نہیں ہے. بھائی دیکھیں, بلدیاتی الیکشن ہو گئے, ٹاؤن ناظرین آ گئے, ان کے بھی ہیں, پی ٹی آئی کے بھی ہیں, 9 ٹاؤن ناظرین جماعت اسلامی کے ہیں, اچھے خاصے یو سی چیئرمین ہیں. 12 لاکھ روپے مل رہے, کوئی ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے. مگر سرکار دیکھیں, یہ 12 لاکھ میں تو روڈ اور نالے تو نہیں بن سکتے نا. کم سے کم روڈ اور نالے, انفراسٹرکچر, چھوٹے چھوٹے پیچ ورک بھی, میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت چھوٹے چھوٹے پیچ ورک بھی روڈ پہ لگا دے, اسموتھلی گاڑی چلے گی. مگر کوئی کام, اگر ہم اسمبلی میں کوئی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ان کو کوئی کام ہی نظر نہیں آ رہا ہے. ارے بھائی, کام ہوگا تو بالکل ہم بولیں گے, جلدی سے بولیں گے. لیکن مین روڈ کو آپ چھوڑیں, اندر کی یوسیز کے اندر آئیں, یقین مانے سروس کا نظام بالکل تباہ حالی کا شکار ہے. پانی نہ ہونے کے برابر ہے, روڈ نہ ہونے کے برابر ہے. صحت کا نظام دیکھ لیں, میرے علاقے میں حکومت سندھ کے کے ایم سی کے اسکول ہیں, ڈی ایم سی کے اسکول ہیں, اس کا حال تو دیکھیں. انفراسٹرکچر تباہ ہے, اسکول میں نہ دروازے ہیں, نہ پنکھے ہیں, گرل میں بھی چوری ہو گئی, وہاں پہ پانی کا سسٹم نہیں ہے, واش روم نہیں ہے. کیا کیا بات کریں. تو یہ کہتے ہیں بھائی آپ خود بھی نہیں کر رہے. ہم جو اسکیمیں دیتے ہیں, جو بجٹ آتا ہے اس سے پہلے ہم اسکیمیں ڈالتے ہیں, ایم پی ایم ایل اے کو بھی نہیں دے رہے اور خود بھی نہیں کر رہے ہیں, نہ بلدیاتی اداروں کو دے رہے ہیں. تو یہ کام کیسے ہوگا؟ تو میں کہتا ہوں وفاق کو بھی اس کے اندر جو ہے بات کرنی چاہیے. یہ 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس جو فنڈ آ رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے, یہ پارک سے وزیر اعلیٰ کے پاس ہو رہا ہے. تو کوئی پوچھنے والا ہے؟ اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹ, بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں, لاکھوں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. آئے دن میں ٹی وی میں دیکھتا ہوں, اخبار میں لوگ اس میں آرٹیکل لکھتے ہیں, اس کے اندر کتنی یو بی آئی کے حوالے سے لکھ رہے ہیں, کتنی چیزیں ہیں جو یہ کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب شیئر سب کو برابر کے اس طرح جا رہا ہے. منشیدگی سب سے اہم چیز ہے کہ ہماری جوان بچے بچیاں جو بیچارے ابھی ملک کا مستقبل سنبھالیں گے, وہ تو ملک کا مستقبل کیا ہے, پہلے ہی تباہ حالی کا شکار ہے. ان کے آئی سے نشہ, یہ ساری چیزیں, ہیروئن, پتہ نہیں کون سی ایسی چیزیں آ گئی. بڑے بڑے ہوٹلوں میں حکا چل رہا ہے, آئس چل رہا ہے, نشہ چل رہا ہے, پیسے دے کے پولیس کے ذریعے چلا رہے ہیں. ساری پولیس نہ اچھی ہے نہ خراب ہے,
मगर ये सिस्टम कौन सही करेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है ना। सही, तो अब एमपी की जिम्मेदारी है, हाँ। मगर हमारे पास डोमेन हो तो हम काम करेंगे, तो वो काम करने के मूड में नहीं है। तो जमाल साहब, क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसको काउंटर करने के लिए ये जूनियर जुल्फिकार ने एक नई सियासी जमात तश्कील देने का जो है वो फैसला किया है? देखिए, अल्लाह ताला उनको लेके आए, अगर उनकी सोच अच्छी है, नेक नियति से काम करना चाहते हैं, ट्रस्ट है आवाम का, तो मैं समझता हूँ उनको आना चाहिए, लोग उनको सपोर्ट करें। लोगों ने कहा कि आप पीपल्स पार्टी में क्या मर्जी हो जाएंगे, उसने कहा सवाल ही बताया, वो तो हमारे दुश्मन है, हमारे भाइयों हमारे बाप को मारा है, तो सारी चीजें तो आपके सामने है ना, सारी चीजें। मैं समझता हूँ अल्लाह करे ऐसा हो कि लोग तो पीपल्स पार्टी से बिल्कुल नाला हो चुके हैं, बिल्कुल लोग तो पीपल्स पार्टी का नाम सुनना बर्दाश्त नहीं करते। कोई काम आप बता रहे, कोई अच्छा काम, वो 4, 5, 6 हॉस्पिटल के नाम बताते, वो भी एनजीओ के तहत चल रहे। इनके तहत तो कोई स्कूल नहीं चल रहा, कॉलेज का सिस्टम खत्म, स्कूल खत्म, मेरिट की बुनियाद खत्म। यहाँ के बच्चियां तालीम के मैदान में पीछे, मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट आ रहे हैं, उसे देखें 55%, 56% रिजल्ट आ रहे हैं, अंदरूनी सीन से 90% आ रहे हैं। अभी देख रहे मेडिकल के टेस्ट में 90% जो लोग रिजल्ट लेके आए थे वो फेल हो गए। हमारे कराची के बच्चे बड़ी माशाल्लाह से समझदार भी है, पढ़ते भी है, मेहनत भी करते हैं, तजर्बा भी है, उन्होंने बस एनईडी के उसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसका मतलब उनके साथ जाती हो रही है। जमाल साहब लाइन पे रहिएगा, मेरे साथ मौजूद रहिएगा। सर प्रोग्राम में आपसे जी प्रोग्राम में आपसे मजीद जमाल साहब मजीद बात भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं और वापस आकर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बात कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की नई सियासी जमात बनाने के हवाले से, और जमाल अहमद रुकन सिंध असेंबली हैं के हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद है। जमाल साहब, ये बताइए कि हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस नज़दीक आते हैं या किसी हुकूमत को तश्कील हुए 2 साल का वक्त गुजरने लगता है, या मिड टर्म जिसको कह लेते हैं कि जी वो नज़दीक आ रही होती है सिचुएशन, तो उसमें इस तरह की सियासी जमातों की तश्कील कोई नई बात नहीं है। और पाकिस्तान में खुद आपने कहा कि सियासी जमातें बनती भी रहती हैं, टूटती भी रहती हैं, खत्म भी होती रहती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह जो कुछ नाराज ग्रुप हैं या कुछ जो नाराज रहनुमा हैं वो अलग होकर अगर सियासत में एंट्री की कोशिश करते हैं, तो माजी में क्या कोई इसकी हमें नज़ीर नजर आती है कि वो कामयाबी से हमकिनार हो सकी हो? जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं? जी ठीक है, मुझे बताइए कि माजी में ये नई सियासी जमातें कितनी कामयाबी समेटती हुई नजर आई हैं हमें, कि जो हमारे पास रिवायती सियासी जमातें हैं या जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनको मात दे सकी हों, इसकी कुछ हमें नजर आती है तारीख? अभी तक तो तारीख में नहीं होगा, तारीख पलट भी सकता है ना। पहले माजी में तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मसले के लोगों ने पार्टी बनाई 4 महीने 6 महीने 1 साल, उसका खत्म हो गई ना। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर इनको भेजा है, इनसे काम लेना है, तो देखते हैं इनकी नीयत कितनी साफ है, कितने लोग इनके साथ जुड़ते हैं। मगर जुड़ने में और पार्टी बनने में काफी टाइम लगता है, खत्म होने में तो 5 मिनट लगते हैं पार्टी खत्म होने में। तो देखते हैं कि पीपल्स पार्टी या तो अपना रवैया दुरुस्त कर ले या काम को बेहतरी कर ले, तो सकता है बचत कराते हैं। हर आप किसी से भी जाके इलाके के अंदर या रोडों पे या शॉपिंग सेंटर पे जाके सिर्फ पीपल्स पार्टी के बारे में पूछो, लोग कितनी मतलब बुराई कर रहे होंगे। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं कर रहे हैं, आप जो है सीधा उसके ऊपर आ गए, मोटरसाइकिल के ऊपर आ गए, इसके नंबर प्लेट पे आ गए। ये बात की चीजें हैं, ये होनी चाहिए। ये कह रहे कोड जो है इसके अंदर लगना चाहिए, नंबर प्लेट अच्छी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ये सब चीज बात की चीजें हैं। पहले तो आप देख रहे हैं जो मोटरसाइकिल बच्चे लड़के चला रहे हैं, खड्डे खुदे हुए हैं, कमर की तकलीफ में मुब्तला, उनकी गाड़ी की मेंटेनेंस ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह गाड़ियों का हाल है, सब चीजों का हाल है। आप पहले रोड तो दे, पहले तो साफ सुथरा माहौल तो दे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करे, सेहत का अच्छा करे निजाम, सफाई सुथराई का निजाम अच्छा करे, लोगों को तालीम दे, तो कुछ भी तो नहीं हो रहा। तालीम का सिस्टम ही है। स्कूल में 3 माने बच्चे 10 हैं और 25 टीचर हैं, और टीचर भी ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ऐसे टीचर भर्ती किए हैं जिनको टीचर की स्पेलिंग भी नहीं पता होगी। ऐसे तो टीचर तालीम दे रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। एक यूसी के अंदर अगर 2 सरकारी स्कूल है तो 25 जो है प्राइवेट स्कूल है। सबसे ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में बेचारे बस नाम का चल रहा है। वो खाली पीली रजिस्ट्रेशन कर लेते, 100 बच्चे दिखा देते हैं, आप कभी छापा मारे तो आपको पता चल जाएगा इनरोलमेंट कितनी है। वो कहेंगे इनरोलमेंट तो 300 है, बच्चे कितने आ रहे हैं 10। ये सब जो है हवाई मसले के उसको फॉर्मेलिटी पूरी करके एक मसले के उसके कागज को पूरा कर दिया, उसके अंदर बता दिया इतनी इनरोलमेंट हुई है, इतनी फलाना भी, कुछ भी नहीं है। टीचर फ्री में पैसे ले रहे हैं, फ्री में पैसे ले रहे हैं, ना सब्जेक्ट वाइज टीचर भी नहीं है, सब्जेक्ट वाइज। तो बच्चे क्या पढ़ेंगे यार यहाँ पे? अच्छा, अभी आप ये देखें, सॉरी, अभी आप ये देखें
کہ سندھ حکومت اپنا جج نے سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ جون جولائی کی فیس ایک ساتھ نہیں لیں گے, الگ الگ مہینوں میں لیں گے. وہ فیس بھی چل رہی ہے. یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ کوئی اسکول جو ہے وہ کتاب, کاپیاں, یونیفارم, جوتے فلانے نہیں ہے. آج بھی اسکول کے اندر, پرائیویٹ اسکول کے اندر یہ یونیفارم بھی مل رہا ہے, وہیں سے لینا پڑ رہا ہے, وہاں سے بک بھی لینی پڑ رہی ہے, وہاں سے کافی. کالج میں بھی یہ یاد ہے. ابھی جو کالج کے داخلے میں ہے نا, آپ لوگوں سے پوچھے کالج سے, میں نے ابھی اپنی بچی کو لے کے گیا کالج میں داخلہ کرانے کے لیے, یونیفارم وہیں سے خریدنا ہے. جمال صاحب یہ ایک تو چل رہا ہے جی برابر میں کمیشن چل رہا نا, ہر کالج کمیشن دے رہا ہے ان کو. سسٹم تو چل رہا ہے ابھی تک. غریب آدمی تو مر رہا ہے. ٹھیک. اچھا, غریب آدمی مر رہا ہے, بالکل آپ نے درست بات کی. لیکن اس وقت ایک اور بھی جو بڑا مسئلہ کراچی والے فیس کر رہے ہیں وہ یہ کہ غیر قانونی پارکنگ ختم کرنے کے دعوے تو کیے جاتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب کوئی آپ سے پارکنگ فیس وصول نہیں کرے گا. جو کہ ایم سی کے انڈر تمام تر پارکنگز ہیں وہ بالکل فری آف کاسٹ ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پارکنگ فیس ابھی بھی اسی طرح سے وصول کی جا رہی ہے شہریوں سے. گو کہ انسٹرکشنز یہ ہیں کہ غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کرنے والا گرفتار کیا جائے گا اور جیل بھیجا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا. کیا ہو رہا ہے ایسا کہ لوگ پارکنگ فیس اللیگلی وصول کر رہے ہیں اور پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو؟ میں اسمبلی جاتا ہوں تو زینب مارکیٹ کا بیک سائڈ ہے, یقین مانے وہاں پہ گرین کلر کی وہ مسجد کے کیپ لگا ہوا ہے, گرین کلر کی اس نے اپر اس کے اوپر پہنا ہوا ہے. سر عام دے رہے ہیں, سر عام. سرینا موبائل مارکیٹ ہے سخی حسن پہ, سر عام. میں نے اے سی سے بات کی, میں نے سر وہ کہہ رہے ویڈیو کھینچ کے بھیجو. ارے بھائی ویڈیو کیا کہہ رہے ہم جاتے تو وہ نظر نہیں آتے. میں نے سر لوگوں سے انٹرویو کر لینا, وہاں جا کے کھڑے ہوں, وہاں پوچھے کہ بھائی آپ نے گاڑی کھڑی کی تھی کتنے پیسے دیے. یہ سب سارا دھندا چل رہا ہے. یہ سندھ حکومت کے آڑ میں ان کے لوگ جو ہے دھندے کر رہے ہیں. پورے کراچی میں دھندا جاری ہے. صدر کے علاقے میں چلے جائیں, پاسپورٹ آفس کی سائڈ پہ چلے جائیں, ناظرہ آفس کے پاس چلے جائیں, سب جگہ ہو رہا ہے. کچھ بھی ختم نہیں رہا, سب پتہ سب. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, رشوت سر عام ہے. لوگ جو ہے وہ اپنا حصہ دے رہے ہیں, وہ بندہ کھڑا کرتے ہیں, پکڑا جاتا ہے تو اس کو چھوڑاتے بھی وہی ہے. تھانے کو بھی دیتے ہیں پیسے وہ, اور ڈپارٹمنٹ کو بھی دیتے ہیں. وہ بندہ آپ اگر جائیں گے وہ پکڑ کے اندر کر دیں گے. اس کے بعد آپ تھوڑی دیکھیں گے وہ تھانے کے اندر ہے, لاک اپ میں ہے, کوئی کیس بنا, اس کے بعد وہ پیسے دے گا. اس کی سیٹنگ میں ہے نا, سارے سیٹنگ میں. سب جگہ یہ دھندے چل رہے ہیں بھائی. کراچی میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ دھندا نہ چلو, سارا دھندا ہے. یہ سب سندھ حکومت کر رہی ہے. تو اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ذوالفقار جونیئر جو ہے وہ میدان میں اتریں؟ ذوالفقار جونیئر کیا ہے, اور بھی جونیئر کو اٹھنا چاہیے اس پاکستان کے لیے, اور پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. کم سے کم لوگوں کو کم سے کم پورا من احتجاج نکلنا پڑے گا. لوگ ہمارے جو ہے سوئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ. میری عوام سے بھی ہمبل ریکویسٹ ہے, پانی یہاں نہیں مل رہا ہے, پھر سسٹم یہاں تباہ ہے, روڈ یہاں تباہ ہے. دیکھیں اتنے آسانی سے گھر پہ بیٹھ کے کوئی چیز نہیں ملے گی. دنیا میں نے دیکھا ہے ریاستیں حکومتیں تبدیل ہوئی عوام کے نکلنے کی وجہ سے ہوئی. عوام نکلتی ہے, پورا من احتجاج کرتی ہے. یہ سارا سسٹم اس وقت تبدیل ہوگا جس دن عوام نکل گئی نا, یہ مانا پورا سسٹم بہتر ہو جائے گا پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, ڈاکٹر اختر سعید بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ عوام کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیا جاتا ہے, کسی بھی سیاسی جماعت سے ہم بات کریں یا جواب طلب کیا جائے, وہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ عوام کو شعور نہیں ہے کہ کس طرح سے اپنے رائٹس کے لیے آواز بلند کرنی ہے. تو کیا واقعی ہماری عوام سوئی ہوئی ہے, یا پھر وہ سمجھتی ہے کہ احتجاج کر کر کے تھک چکے ہیں, کوئی حاصل وصول نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. لوگ سوئے ہوئے ہیں ابھی تک, اپنے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں اویئر نہیں ہے, اور کوئی لڑنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ آگے سنوائی بھی نہیں ہے. اب وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں ویسے بھی 9 to 5 والے لوگ بہت ہیں. کراچی ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر. آپ دیکھ لیں جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور جتنی بھی نیشنل کمپنیز ہیں, زیادہ ہیڈ آفس کراچی میں ہی ہیں. کراچی سپوز ٹو بی اے برین آف پاکستان, ٹھیک ہے. تو یہاں لوگ بیچارے اپنی چیزوں میں مصروف ہیں, لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں. اپنے حقوق کے علاوہ کون لڑے گا؟ اس کے لیے ٹائم چاہیے, اس کے لیے ریسورسز چاہیے, مگر وہ لوگ انوالو نہیں. لیکن عوام یہ نہیں کہتی کہ جن لوگوں کو ووٹ دے کر یا منتخب کر کے ایوانوں تک پہنچایا ہے, ان کی یہ ذمہ داری ہے یا ان کا یہ کام ہے کہ وہ عوام کے حقوق کو لیے لڑیں, آواز بلند کریں, اور اس میں کچھ اگر سولوشنز نکال سکتے ہیں تو نکالیں. انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی آپ کہہ لیں گے کہ جماعت چل رہی ہے, اب اس سے آپ کتنا پروٹیسٹ کریں گے. بیچ میں کئی لوگ آئے لیکن انہوں نے سروائیو نہیں کر سکے. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انہی حالات میں رہنا پڑے گا, اور ایک انڈیویجول کتنا لڑے گا. تو وہ کہتا ہے بھائی یار چھوڑو یار, پھر ہم اسی چیز میں لگ گئے تھے. تو ہم اسی جو ایک نعرہ ہے نا, روٹی کپڑا مکان, تو ہم اس سے ہی نہیں نکل پا رہے. ہم تو پانی میں پھنس گئے, لوڈ شیڈنگ میں پھنس گئے, جو انیشیل چیزیں ہیں ہم اسی میں پھنسے ہوئے. ہم بیسکس جو ہے نا وانٹس اینڈ نیڈس والی بات ہے, تو ہم نیڈ میں پھنسے ہوئے, وانٹس تو بہت دور کی بات ہے. جب تک نکلیں گے نہیں تو ہم کیسے اپنا مائنڈ فری کریں گے. اچھا, ہم سیاسی جماعتیں دیکھتے ہیں کہ بنتی رہتی ہیں, ختم ہوتی رہتی ہیں, نئی سیاسی جماعتیں, نئے لوگ آتے رہتے ہیں, یا پرانے لوگ نئی سیاسی جماعتیں بناتے رہتے ہیں. لیکن
ہمیں رولنگ پارٹیز جو دو مخصوص ہیں انہی میں سے کوئی ایک حکومت میں نظر آتا ہے. تو یہ جو نئی سیاسی جماعتوں کا فارمولا ہے یا جو طریقہ کار ہے ان کی تشکیل کا, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی ہونی چاہیے, یا کیا ایسا اس میں ہونا چاہیے کہ واقعی اگر کوئی نیا بندہ آتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, تو وہ ان کو کاؤنٹر کر سکے؟ اس میں دیکھیں نا آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں, یہ دو ہی جماعتیں, دو خاندان ڈومیننٹ ہیں. کئی لوگ آئے لیکن ان کو ہرا نہیں سکے یا کوئی ان کو جو ہے نا پیچھے نہیں کر سکا. اس کی ساری وجہ یہ کہ اس میں کافی ساری چیزیں انوالو ہیں, پورا ایک سسٹم انوالو ہے. آپ ایز اے انڈیویجول کتنا کچھ کر لیں گے. تو سماجیں بنتی ہیں, جماعتیں بنتی رہتی ہیں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کسی کو اتنا سکسیس ملے گی, کیونکہ یہ پورا ایک چین ورک ہے, اتنا آسانی سے چینج نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو بہت بڑا کوئی بریک تھرو ہو یا کوئی ایسی چیز ہو, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی فی الحال اس طرح کی چیز مجھے نظر آ رہی ہے. تو یہ جو نئی جماعتیں تشکیل پاتی ہیں یہ بھی کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہیں؟ ہاں, یہ فور دا ٹائم بینگ اس پریشر کو توڑنے کے لیے ہوتی ہے. جب وہ پریشر ریلیز ہو جاتا ہے تو وہ جماعت غائب ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کتنی جماعتیں ہیں, کتنے لوگ آئے مگر وہ کوئی سروائیو نہیں کر سکا. تو یہ بڑے دو جائنٹس ہیں. جو ٹپیکل سیاسی نظام ہے یا وہ جو ٹپیکل سیاسی خاندان ہے, جو لوگ لے کر آتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کس کو لے کر آنا ہے اور کیوں لے کر آنا ہے, خاص مقصد کے لے کر آتے ہیں, وہ لوگ چلے جاتے ہیں, پھر وہ جماعتیں وہی رہ جاتی ہیں. صحیح. اچھا, ہم اگر دنیا بھر کی بھی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اسی طرح سے 2 پارٹی فارمولا نظر آتا ہے. امریکہ کی ہم بالفرض بات کر لیں تو ڈیموکریٹ اور ریپبلکنز ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ کیا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے کہ دو ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ مقابلہ کرتے رہیں, کبھی ایک کی حکومت آ جائے کبھی دوسرے کی حکومت آ جائے, بنسبت اس کے کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں. جمہوریت تو یہی کہتی ہے کہ 2 پارٹیز ہوں, لیکن یہ کہ دونوں پرفارم تو کریں نا. ہمارے یہاں تو انفارچونیٹلی دونوں نے پرفارم نہیں کیا. دونوں کو موقع بہت ملے, 4-4 6-6 دفعہ موقع ملے, لیکن پرفارم نہیں کر پائے. اب کسی اور کو بھی آنے نہیں دیتے. وہ آنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ پورا سسٹم ہے, اور سسٹم کے پیچھے کون لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. تو یہ بڑا مشکل فارمولہ ہے. ابھی آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کچھ ہوگا آگے. ٹھیک ہے, نئی سیاسی جماعت آپ کو کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. جمال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ؟ ٹھیک ہے, غالباً جمال احمد جی سر موجود ہے ہمارے ساتھ. جی ٹھیک ہے. اچھا جمال صاحب, اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کراچی والوں کے مسائل کے حوالے سے. کل ہم نے دیکھا کہ جی پورے ملک میں سب سے زیادہ مہنگا آٹا کراچی میں بک رہا ہے. اس وقت چینی کا سب سے بڑا جو ایک اسکینڈل ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی آپ چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ساری اور پھر امپورٹ کر کے منگاتے ہیں. تو یہ جو چینی برآمد درآمد کا کھیل ہے, یہ ہر سال کا ایک ہم دیکھتے ہیں کہ طریقہ واردات اس کو کہا جانا چاہیے کہ جو ہے عوام کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. چینی مہنگی ہو جاتی ہے یا چینی نایاب ہو جاتی ہے, نہیں مل رہی ہوتی. اس وقت کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو چینی کے حوالے سے؟ دیکھیں, آج وفاقی وزراء کے ساتھ وزیر اعظم نے میٹنگ رکھی تھی اور اس میں چینی کے ایشو میں بات ہوئی ہے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہی, کافی عرصے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ ایک دوا بھیجی جاتی ہے پھر منگوائی جاتی ہے, اور اس کے اندر ایک مافیا ہے جو اس کی سرپرستی کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں کتنے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ امیر سے امیر ہوتے ہیں, ان کا پیٹ ہی پتہ نہیں کیوں نہیں بھر رہا ہے کہ بھائی چھوڑ دو یار, اب تو پاکستان کو چوسنا چھوڑ دو. دیکھیں موروثی سیاست کا خاتمہ ہوگا, متوسط طبقے کے لوگ سمجھے سینٹ قومی میں پہنچیں گے تو یہ مسئلے کا حل ہوگا. ورنہ یہی لوگ چہرے بدل کے آ رہے ہیں, آج اس پارٹی میں ہوتے ہیں کل اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں موروثی سیاست کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف جا نہیں سکتا. اور سزا جزا کا عمل ہمارا نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں کورٹ کے اندر کیسز, بے تحاشا کیسز کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ میں ہے. تو بات یہ فیصلے نہیں ہو پا رہے نا. فیصلے اگر ہو جائیں دیر 1 مہینے کے اندر فیصلے ہونا, خدا کی قسم یہ سارے انسان کے بچے بن جائیں گے. کیوں نہیں آ پا رہے سر ڈیسیجن؟ عدالتی نظام میں ہمارے پاس نہیں ہو سکتا. صحیح ہے, عدالتی نظام میں ہمارے پاس کچھ سقم موجود ہیں کہ تاخیر کا سامنا ہے, ڈیسیجنز نہیں آ پاتے. بالکل یہی وجہ ہے نا, یہی وجہ ہے کہ آئی او کیس کو کمزور کرتا ہے, آئی او پیسہ لیتا ہے, آگے کیس پیش کیا جاتا ہے, کیونکہ تھانے سے ہی مسئلہ سارا سیٹ ہو جاتا ہے. تھانے سے کورٹ میں جاتا ہے, کورٹ میں کمزور کیس ہوتا ہے تو ڈسمس ہو جاتا ہے کیس. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری جگہ مثلا یہ جو کیسز بنتے ہیں جہاں سے تھانے سے بن کے آگے تک جاتے ہیں, سب جگہ پیسہ چلتا ہے. تو پیسہ چلتا ہے تو لوگ جو ہے وہ مثلا جن کا پیسہ ہے وہ پیسے سے ساری چیزیں خرید لیتے ہیں. پاکستان میں کوئی مشکل کام تھوڑی کسی کو خریدنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. دیکھیں نا پورے پاکستان میں سب جگہ بارش ہو رہی ہے, صرف کراچی میں نہیں ہو رہی ہے نا. تو اس سے اندازہ لگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ پتا ہے کہ ہماری جو ہے خلقت جو ہے بڑی عذاب میں پریشانی میں آ جائے گی, کیونکہ ان کو پتا ہے یہاں پر چین حکومت متواد جیسے لوگ نااہل لوگ یہاں بیٹھے, یہاں بارش دیں گے لوگ بیچارے بھر جائیں گے, مر جائیں گے لوگ یہاں پہ. یعنی 200 ملی میٹر 250 ملی میٹر پنجاب میں, گلگت بلتستان میں, پشاور میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے وہاں بھی سسٹم ہے, مگر یار یہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, یہاں لوگ مر جائیں گے. تو اللہ رب العالمین بھی کیا کرے, بیچارے
ہم گرمی میں تو ہے مگر وہ بارش آئے گی ہم کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ متاب میں آ جائیں گے. اچھا سین حکومت کو ہی پتا ہے کہ بارش ہو بھی جاتی ہے تو 2 دن تک میڈیا بھی چیخے گا, سیاسی کابرین بھی چیخیں گے, اس کے 2 دن کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو. تو یہ چیزیں کر کے انجوائے کر رہی ہیں لوگ. صحیح. اچھا جمال صاحب, یہ جو شوگر ملز مالکان کے نام طلب کیے ہیں ایف بی آر حکام نے, تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ لا علم ہوگا ایف بی آر ان تمام تر لوگوں سے یا ان تمام تر مالکان سے جو ہر سال یہ کرتے ہیں کہ آپ چینی کو پہلے بھیج دیتے ہیں ملک سے باہر اور پھر واپس ملک میں منگوانے کے لیے مہنگے داموں خریدتے پڑتے ہیں عوام کو, تو یہ جو تمام تر طریقہ کار ہے, یہ جو ایف بی آر ہو گئے یا حکومت ہو گئی, یا جس طرح آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے آج اجلاس میں اس کا نوٹس لیا ہے اور کچھ ہدایات بھی جاری کی ہیں, یا ہر سال کی طرح سے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اسی طرح سے بس بیانات کی حد تک چیزیں رہیں گی, کچھ اس کا ہمیں ایکشنز نظر نہیں آئیں گے؟ میں نے تو یہ بھی سنا تھا ایف بی آر کا ایک نمائندہ شوگر مل میں بیٹھے گا. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ٹی وی میں یا اخبار میں بھی دیکھا تھا کہ ایف بی آر کا ایک نمائندہ بیٹھے گا. نمائندہ بیٹھے گا تو بھائی وہ بھی تو پاکستانی, وہ بھی تو مسلمان ہے نا, تو قائد اعظم کے سامنے تو سب دکھ جاتے ہیں, سارا سسٹم چل رہا ہے. کوئی وہ تھوڑی وہ کوئی اچھے لوگ تھوڑی ہے, اس کے اندر بھی کالی بھیڑ ہے. تو یہ سلسلہ میں نے آپ کو کہا نا کہ دیکھیں اس سے پہلے مشرف کے ٹائم میں ہوا تھا. مشرف نے, میں آج ٹاک شو دیکھ رہا تھا, بتایا تھا مشرف نے اس کیس کو بند کرا دیا تھا. پہلے بھی بہت سے بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے. میں نے یہی کہا نا سزا جزا کا عمل ہوگا تو بہتری آ سکتی ہے, ورنہ کچھ نہیں آئے گا. لے دے کے سارا سسٹم چل رہا ہے, اسی طرح چلتا رہے گا تو میں سمجھتا ہوں تباہی اور بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور کچھ نہیں, اللہ کی لاٹھی ہے بس, اگر وہ کسی ٹائم چل گئی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سب مسئلے کے فنا ہی ہو جائیں گے. لوگ ان کو فنا ہی ہونا چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. سر یہ کبھی چینی مہنگی, کبھی آٹا مہنگا, کبھی کوئی اور چیز غائب ہو جاتی ہے, کبھی کوئی اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ جی دکاندار اپنے منمانے نرخ جو ہیں وہ وصول کر رہے ہیں, سرکار نے یہ نرخ مقرر نہیں کیے ہیں. تو جس طرح بات ہو رہی ہے کہ جی انتظامیہ نااہل ہے اور کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے ان تمام تر چیزوں کو, لیکن یہ جو ملکی سطح کے معاملات ہیں اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ وفاق میں بیٹھی ہوئی حکومت ہی نااہل ہے. بالکل ایسی ہی ہے. ان کے جو کنٹرولنگ فیکٹرز ہیں وہ اتنے پور ہیں کہ وہ اس کو انالائز ہی نہیں کر پاتے. اب ایسے آپ نے اپنی مثال دی کہ پہلے جب چینی زیادہ تھی تو ایکسپورٹ کر دی, جب اس کے بعد اس کی قلت ہوئی تو آپ نے امپورٹ کر لی, اور آپ نے اسی چکر میں اس کے پرائس فیکٹر کو دیکھا نہیں اور پرائس کہاں سے کہاں چلی گئی, آلموسٹ ڈبل ہو گئی. تو پیپل آر ناٹ ہیپی, کیونکہ سمپل سی بات ہے, اس کا مطلب آپ ہی اس کے پیچھے اور کون ہے, اور بینیفیشری بھی کون ہے, وہی لوگ ہیں جو اس شوگر مافیا کے اندر ہیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ جی لوگ چونکہ وہی آپ کے والی بات کے سوئے ہوئے ہیں اور آواز نہیں اٹھا رہے ہیں, تو اس وجہ سے اگر ان کو آپ 200 روپے کی 300 روپے بھی کر دیں تو 500 بھی جائے گی نا, 500 بھی جائے گی تو لوگ خریدیں گے, استعمال لوگ نہیں نکلیں گے. لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں, لوگوں نے کہا یار, انہوں نے اس کو امیون کر لیا کہ یار اس میں پرزیوم کر لیا کہ ہاں ختم ہو گئی ہے. کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ پیٹرول کہاں سے کہاں چلا گیا, لوگوں کو کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, لوگ ڈلوا رہے ہیں. آج 400 بھی جائے گا لوگ ڈلوا لیں گے, وہی چینی بھی 500 ہو جائے گی, لوگ لے لیں گے. لوگوں میں اب نہیں رہی ہے میرے خیال سے, وہ چیز نہیں رہی لوگوں میں. لوگ اس چیز کو مان نہیں رہے, اور انہوں نے یہ مان لیا کہ یار اس میں بات کرنی بیکار ہے, پروٹیسٹ کرنی بیکار ہے. ہاں, لیکن اس کے اوپر آواز بھی بلند, لیکن سوشل میڈیا تو ہمیں بڑا بھرا ہوا نظر آتا ہے, ہر چیز کی اس کے اوپر لوگ آپ دیکھیں نا, اس میں سب سے بڑا رول پہلے میڈیا کا تھا. جب پچھلی جو حکومت تھی اس میں میڈیا کتنا چلاتا تھا, اب آپ دیکھیں کچھ نہیں چلاتا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے. چینی پہ کتنے پروگرام ہوتے ہیں. ابھی ایف بی آر نے ایکشن لیا ہے کہ 2 جو چینی کے حوالے سے 2 جو شوگر ملز ہیں, ایک سندھ میں اور ایک پنجاب میں, ان کو انہوں نے لوپ میں لیا ہے. لیکن زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ان لوگوں کی شوگر ملز ہیں, تو اب ان کو کتنا ہاتھ ڈالیں گے, آپ کیا کریں گے. تو بیسکلی سسٹم آ کے جام ہو جاتا ہے, اور وہی بات کہ کمیشن بیسڈ تمام کام ہو رہے ہیں, تو پیسہ کھلا کر خاموش کرا دیا جاتا ہے. تو وہی لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو پالیسی بنا رہے ہیں وہی بینیفیشری ہیں. تو ہاؤ اٹ کم ٹو بی مطلب ایک سولوشن ہی نہیں. لیکن ایسا کب تک چلے گا, کتنا مزید لوگ بے حس ہوں گے, اس سے زیادہ اور کیا بے حسی ہوگی کہ ہر حد تک آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. چلے گا جب تک سری لنکا والا سین ہمارے پاکستان میں نہیں ہوتا. اچھا, جب تک لوگ نہیں نکلیں گے, جب تک کچھ نہیں ہوگا. یہ لوگ بیٹھے رہیں گے اور لوٹتے رہیں گے, اور ہم لوگ اسی طرح دیکھتے رہیں گے تماشا. صحیح. جمال صاحب, یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے یا ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہی ان تمام تر جو کرپشن کے معاملات ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو اسکینڈلز ہوتے ہیں, اس کے پیچھے انہی کے کچھ نام سامنے آتے ہیں. لیکن کیا اب تک یا آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص جو ہے وہ اس کے نرغے میں آیا ہو کسی ادارے کے, کہ جو ایسے اسکینڈلز میں ملوث ہو اور پھر اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو؟ نہیں, اب تک تو دیکھنے ہی نہیں ہے. دیکھیں جو بڑے بڑے سرمایہ ہیں, جاگیردار ہیں, وڈیر ہیں, وہ قومی میں بیٹھے ہیں, صوبائی میں بیٹھے ہیں, سینیٹر بیٹھے ہیں, تو کون کارروائی کرے گا ان کے لیے؟ ان کے اوپر کارروائی کر. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اگر سستی مل جاتی ہے بالکل, اگر شوگر 170-75 پہ آیا تو مارکیٹ میں 200 بکتا ہے,
تو یہ پرائز کنٹرول لسٹ میں جو ڈپارٹمنٹ بنے وہ کس لیے بنے ہوئے ہیں؟ اس کو اے سی چیک نہیں کر رہا ہے، اس کو ڈی سی چیک نہیں کر رہا ہے، کمشنر کراچی ہے، اتنی بڑی ٹیم ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اپنا کام نہیں کر رہا، سب اپنا حصہ لے رہے ہیں، سب اپنا حصہ لے رہے ہیں. کراچی میں آپ دیکھیں، کراچی میں انکروچمنٹ کتنا ہے، روڈوں پہ آپ دیکھیں، مین روڈوں پہ دیکھیں ٹریفک کا صورتحال کتنی گمبھیر ہو رہی ہے. میری آج بھی کے الیکٹرک سے بات ہوئی، میں نے کہا بھائی آپ کے کنڈے چل رہے جس کے وجہ سے ٹھیے، کہہ رہے بھائی کنڈے تو چل رہے ہیں مگر ٹھیے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ٹھیے ہٹ جائیں گے کنڈے آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے. تو کوئی ٹھیے ہٹانے، بھائی ٹھیے والے سے بھی لینڈ ڈپارٹمنٹ لے رہا ہے، کے ایم سی لے رہا ہے، کالی بھیڑیا والے پولیس والے لے رہے ہیں، ٹریفک والے لے رہے ہیں. یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ یعنی ہر جگہ پیسہ بڑھے. 2 گیٹ کا آدمی یا 5 گیٹ کا آدمی بھی 2-2 لاکھ روپے مہینہ اٹھا رہا ہے اس سسٹم کے اندر. پھر آپ یہ دیکھیں کراچی کے اندر، آپ لاہور میں جائیں، میں لاہور میں جانے کا ہوا تو میں نے کراچی میں جتنے ایک علاقے میں جتنے اسکول نہیں، اس سے زیادہ کراچی کے ایک یو سی کے اندر جو ہے چائے کے ڈھابے ہیں، ہوٹل ہے. بھائی ہمیں ہوٹل سے کوئی اعتراض نہیں ہے، دنیا میں قانون ہے دکانیں بند کرنے کا، شاپنگ سینٹر کا. صبح میں وہاں یورپ میں چلے گئے، صبح دکانیں 8 بجے کھل جاتی ہیں اور 7 بجے 8 بجے بند ہو جاتی ہے. یہاں چائے کے ہوٹل 24 گھنٹے کھلتے ہیں اور سارے ہماری یوتھ، کراچی کی یوتھ چائے کے ہوٹل میں 200 افراد چائے کے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ سارے مسئلے مسائل وہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں. اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے ڈسکشن وہاں ہو رہی ہے، چرس وہاں پی جا رہی ہے، ہیروئن کے دھندے وہاں ہو رہے ہیں. تو یہ کم سے کم چائے کے ہوٹل پہ تو کوئی پابندی لگے. ہم یہ نہیں کریں کہ کسی کا کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کے کہہ رہے ہیں کہ جی بنائے جائیں تاکہ کچھ چیزوں کو ضابطہ اخلاق کے ماتحت کیا جا سکے. بہت شکریہ. جمال احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، رکن سندھ اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ کے. ڈاکٹر اختر سعید ہمارے ساتھ موجود تھے اسٹوڈیوز میں اور ہم نے کچھ بات چیت کی ایسے ایشوز کے حوالے سے جو ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی عوام سے ضرور لنکڈ کرتے ہیں. اور یہ وہ مسائل ہے کہ جس کے لیے عوام جب تک خود آواز بلند نہیں کریں گے یا خود میدان میں نکل کر نہیں آئیں گے، یہ مسائل جوں کے تو برقرار رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. کل کچھ مزید موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.